मानरब नावल जाने इश्कम किस नंबर 54। राइटर अरीज शाम। क्या अब्दुल्ला भाई की शादी वो भी उसके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। खबरदार, जो किसी ने मेरे अब्दुल्ला भाई के बल्ले उसको बांधा, उसको तो मैं किसी दुश्मन के साथ भी ना बांधने दूँ। वो परेशानी से कहने लगी थी जब दादा उसके अंदाज पर गुस्से में आ गए थे। लड़कियों में ऐसी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बचपन में आकर कोई बड़ा फैसला कर लिया जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो बहुत प्यारी लड़की है और अच्छी बात यह है कि वो छोटी बहू की भतीजी है, उसकी अजीज़ है, तो हमेशा के लिए ये इस घर में आ जाएगी। दादा जान ने प्यार से समझाते हुए कहा, उसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग अब्दुल्ला भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। आप एक बार उनसे पूछें तो सही। मुझे यकीन है उन्हें इनकार होगा और हो सकता है वो किसी और को पसंद करती हैं, और आप पहले फैसला कर लें। और अब्दुल्ला भाई से उनकी मर्ज़ी तो जानने अनाया को 100% यकीन था कि वो इनकार ही करेगा। बाबा, मैंने उससे पूछा था कि अगर उसे कोई लड़की पसंद है तो हमें बता दे, लेकिन उसने कहा कि उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं है। जहाँ घर के बुजुर्ग फैसला करेंगे वहीं पर शादी करेगा। और आपको तो पता ही है ना, ये औरत हमारी फैमिली को लेकर कुछ हद तक बदजन हो गई है। पहले ही जरावर के लिए हमने जो दृश्य का रिश्ता मांगा उसकी वजह से उसने बहुत हंगामा कर रखा। वो अपनी बीवी के बारे में बात करते हुए सख्त गुस्सा हो गए थे। हाँ, ये भी सच था कि जब जरावर की शादी का जिक्र किया था तब से ही वो उन्हें हम बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि यमुना का ख्याल किसी को भी क्यों नहीं आया। हालांकि उसके लिए तो उन्होंने खुद जाकर दिलो जान से बात भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उनकी बात पर गौर ना किया था। लेकिन मेरे बादशाह ने भी कह दिया कि ये उनके भतीजे की अपनी मर्जी थी कि वो किससे शादी करना चाहता है। वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे और सब कोई जरावर का फैसला पसंद भी था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये मौजू छोड़ा नहीं था। उन्हें अपने भतीजे का ज़रूरत से ज़्यादा ही दुख हो रहा था। जब पता चला था कि जरावा ने पहले निकाह कर रखा था, तब से ही वो और भी ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान कर रही थी। कुछ ऐसा क्या है कि वो मजबूर होकर उस लड़के से निकाह करने को राजी हो गए। वो बेशक हजार बार इस बात को दोहरा चुके थे कि जरावर के साथ शादी करने में उसकी अपनी मर्जी थी, लेकिन फिर भी उनकी बीवी को समझना था जो वो समझना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने इस मौजू पर बात करना ही छोड़ दिया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अब्दुल्ला को लेकर उनके पीछे लग गई थी कि उन्हें अब्दुल्ला और यमुना के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने इस बारे में जब अब्दुल्ला से बात की तो उसने बड़ी फर्मा बरदारी से कह दिया था, बाबा जैसा आपको बेहतर लगे वही कर लें, मुझे आपके किसी फैसले पर कोई एतराज़ नहीं होगा। और फैसल मामू की सारी बेटियां बहुत अच्छी हैं। उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि उसने अपनी शादी का हक उनको दे दिया है। और वो ये बात भी जान गया था कि वो यमुना के बारे में बात कर रहे हैं। बज़ाहिर उन्होंने यमुना का नाम तो नहीं लिया था, हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि मामू फैसल की बेटी से उसकी शादी करना चाहते हैं। बस इसलिए उन्होंने भी ये बात आकर दादा जान के सामने रखी थी, जिस पर और तो कोई भी कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन अनाया को बहुत एतराज़ था, पर उसके एतराज़ को दादा जान फिलहाल के लिए बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दे रहे थे। उनकी नज़र में अब्दुल्ला की मर्जी इस रिश्ते में शामिल थी, लेकिन अनाया जोर दे रही थी कि अब्दुल्ला से पूछा जाए, जबकि वो उन्हें बता भी चुके थे कि वो अब्दुल्ला से पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अनाया किसी बात के पीछे लग जाए तो पीछे हटती ही नहीं थी। अब उसने कह दिया था कि वो खुद ही अब्दुल्ला से बात करेगी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो जो बड़े ही मज़े से बेड पर लेटी थी दरवाजे के पास आई। उसके कमरे में कौन आता था सिवा उसके फूफू के, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा खटखटाने की जहमत कभी भी नहीं की थी। तो फिर भला कौन हो सकता था? वो दरवाज़ा खोलकर उन्हें देखने लगी। पहले अनजान आदमी का चेहरा उसके सामने आया तो उसके साथ ही अब्दुल्ला भी मौजूद था। और अब्दुल्ला को देखकर तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई थी। जरावर के हाथ से निकलने के बाद आजकल उसकी नज़र पूरी तरह अब्दुल्ला पर थी। अब्दुल्ला के आने जाने के बारे में उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी। वो कब आता था, कब जाता था, क्या करता था, कहाँ रहता था, हर चीज़ का वो खूब ध्यान रखती थी। बल्कि आजकल तो वो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी गुजारती थी। अब्दुल्ला की सारी बातें उसकी फैमिली के बारे में होती थी, जिससे वो अक्सर उकता जाती थी। लेकिन ये उसकी मजबूरी थी कि उसे अब्दुल्ला की सारी बातें सुननी पड़ गई। अब्दुल्ला भी आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान था अपनी फैमिली को लेकर, तो ऐसे में उसके साथ बहुत सारा वक्त गुजारती। कभी उसके लिए चाय बना ला तो कभी उसे कोई दिलचस्प किताब दे जाती। उसे किताबों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से उसे ये पता चला कि अब्दुल्ला फ़ोन से किताबें पढ़ता है, इसमें भी उसके कमरे में जाकर उसकी किताबों की कलेक्शन देखकर अंदाज़ा लगा ली था कि वो किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करता है। वो उसी के हिसाब से उसके लिए किताबें लेकर आती थी जो अब्दुल्ला के पास पहले से मौजूद होती थी, और अगर मौजूद ना होती तो वो शौक़ से ले लेता था। और बदले में वो भी उसे इसी तरह की कोई किताब गिफ्ट कर दिया करता था। इसे लेकर वो उसके सामने तो खुशी का इजहार करती और बाद में खूब हंसती। वो इंतज़ार में थी कि एक बार उसकी अब्दुल्ला के साथ शादी हो जाए, फिर किसने ये सब कुछ देखना था। वो तो सिर्फ वक्त गुजर जाने का इंतज़ार कर रही थी।
پھر تو اسے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی تھی۔ اس کے لیے یہ تھوڑا سا وقت مشکل تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عبداللہ اس وقت اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا۔ عبداللہ آپ یہاں، یہ کون ہے؟ اس نے عبداللہ سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں، بس یہ لوگ تھوڑی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تو ذرا ہٹو، سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ کچھ ٹریکنگ کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے نا، کچھ دن پہلے بھائی کا موبائل فون گم ہو گیا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ فون بند کر دیا جائے تو 14 دن کے اندر اندر فون کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو یہ سارے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں، اس لیے اس کمرے کی بھی تلاشی لینا بے حد ضروری ہے۔ تم ایسے کرو، کمرے سے باہر نکل جاؤ، یہ خود ہی یہاں سے چیک کر لیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اندر داخل ہو چکا تھا، جبکہ اس کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی تھی۔ بے شک فون آف پڑا تھا، لیکن تھا تو یہی، اسی کے کمرے میں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ فون کہاں ہے تو کیا ہوتا؟ وہ سوچ سکتی تھی، ٹیلی فون یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھی ہاتھ کرتے، میرے کمرے میں تو کوئی آتا بھی نہیں ہے، اس نے پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ عبداللہ اسے اس کمرے سے نکلنے کے لیے کہا تھا کہ وہ لوگ سکون سے اپنا کام کر سکیں۔ وہ کمرے سے نکلنے پر مجبور ہو گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہاں سے جانا پڑ گیا، لیکن اس کا دل بہت تیز سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سیدھی اپنی پھوپھو کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ لوگ میرے کمرے کی تلاشی لے رہے ہیں، اگر یہ سچ مچ فون تک پہنچ گئے تو فون تمہارے الماری کے اوپر چھپا کر رکھا ہوا، وہ مجھے بہت ڈر لگ رہا، پلیز آپ مجھے میرے گھر چھوڑیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور اس کی اس بات پر انہوں نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوگا، مجھے پھنسا کر تو یہاں سے جاننا چاہتی ہوں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یاد رکھنا فون چھپانے کے لیے تمہیں اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی۔ وہ لوگ کسی کمپنی سے ہیں، وہ چھوٹے موٹے کاموں میں بہت ماہر ہیں، بس دعا کرو کہ فون ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، اور اگر فون ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو ہم کیا بہانا بنائیں، یہ بھی سوچو، کیونکہ مہربان کی وہ چالاک بیٹی ضرورت سے زیادہ تیز ہے، اور مہربان کو بھی مجھ پر شک ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مجھ پر زیادہ اعتبار نہیں کرتے۔ وہ پریشانی سے کہنے لگی، جبکہ ان کی پریشانی دیکھ یمنا مزید پریشان ہو گئی تھی۔ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے بھاگ نکلنے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کوئی مطلب نہ تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے پھوپھو پھنستی ہے یا نہیں، لیکن وہ یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ سر، فون مل گیا، یہ اوپر بڑھا ہوا صفحات میں فون سے دکھانے لگا۔ یہ زراور کا ہی فون تھا، جبکہ وہ موبائل کھولتے ہوئے اس کے اندر سے چیک کرنے لگے تھے، جس کے مطابق انہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ فون کتنے بجے بند کیا گیا، اور بند کرتے ہوئے یہ فون کہاں پر موجود تھا۔ اس فون پر فنگر پرنٹ بھی موجود ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس فون کے بارے میں مزید تفصیلات بھی نکال کر دے سکتے ہیں۔ آپ کا موبائل چوری کیسے ہوا، کس نے کیا، سب کچھ پتہ چل سکتا ہے، ہم آپ کو ساری تفصیلات نکال دیں۔ وہ فون لے کر اس کے سامنے آتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جتنا کام کر اتنا بہت ہے کہ ہم خود دیکھ لیں گے، ویسے بھی ہمارا فیملی پرابلم تو ہم خود ہی حل کر لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یقیناً یہ چوری کسی نوکر نے کی ہوگی، عبداللہ نے شرمندگی سے کہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بھائی کے فون کی چور اور کوئی نہیں بلکہ یمنا ہے۔ سر، اگر کسی نوکر نے یہ حرکت کی ہوتی تو فون اوپر تو ہرگز نہیں رکھتا، جس نے یہ حرکت کی ہے آپ نے اسے اس کمرے سے رخصت کیا ہے، باقی آپ کے گھر کا معاملہ ہے، آپ خود حل کر سکتے ہیں، اگر ہماری کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو ہم حاضر ہیں، باقی یہ آپ کا معاملہ آپ خود حل کریں۔ اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وہ اس سے ملتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ عبداللہ فون ہاتھ میں لے اپنے موبائل سے مقرش کو فون کرنے لگا تھا۔ یہ بات اسے بتانا بے حد ضروری تھی، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں ایسا کون ہے جو ان کے خلاف کام کر رہا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ مقرش کو سب کچھ بتا چکا تھا، مگر اس نے فی الحال کسی سے بھی کچھ کہنے کے لیے مجھ سے منع کر دیا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ میں خود گھر آ رہا ہوں، جب تک میں گھر نہ آ جاؤں تب تک یہ معاملہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ زراور کا فون اپنے جیب میں ڈالتے ہوئے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ مقرش کے گھر پر واپسی ہو چکی تھی، اس نے آتے ہی دادا جان کے کمرے میں صاحب کو بلایا تھا، اور خاص کر یمنا اور چاچی بیگم کو آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ دونوں گھبراتے ہوئے دادا جان کے کمرے میں داخل ہوئے تو مقرش نے زراور کا فون سامنے رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک پیپر بھی تھا جو کہ وہ اس کمرے سے لے کر آیا تھا جہاں چاچی نے زراور کی ساری تصویریں لی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سائبر کرائم کے پاس ہے، اگر ہم نے اجازت دے دی تو وہ ابھی اور اس وقت آپ کو گرفتار کر کے لے کر جا سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ ہمارا فیملی میٹر ہے۔ اب آپ ایک منٹ بھی ضائع کیے بنا سب چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے رکھیں گے، چلیں شروع ہو جائے، آپ ایک لفظ بھی جھوٹ بولے اپنے منہ سے نہیں نکالیں گے۔ وہ سختی سے چاچی بیگم کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس وقت وہ بہت زیادہ گھبرائی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے حق میں کس طرح سے آواز اٹھائیں، جبکہ وہ تھی ہی غلط۔ دیکھو مقرش بیٹا، ایک بار میری بات سن لو، ہو سکتا ہے تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی، میں نے کوئی بھی انفارمیشن چینل کو لیک نہیں کی، پتہ نہیں چینل کی انفارمیشن اس بارے میں تو ہم نے کوئی بات کی ہی نہیں، اور نہ ہی آپ سے اس بارے میں کوئی بھی سوال پوچھا ہے، تو آپ اس چیز کی صفائی کیوں دے رہی ہیں؟ مقرش کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی،
اور چاچی بیگم کو اپنی بے ساختہ ہوئی غلطی پر جیب بھر کر رونا آنے لگا۔ نہیں، وہ میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، مجھے لگا تم اس بارے میں پوچھ رہے ہو۔ میرے دماغ میں آج کل وہی سب کچھ چل رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر فون تو یمنا کے کمرے سے ملا ہے۔ انہوں نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے سارا الزام یمنا کے سر پر ڈالنے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر مکرش کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ جھوٹ بولنے میں لگتا ہے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ میں نے آپ سے فی الحال چینل کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں مانگی تھی، لیکن اس کاغذ میں ساری انفارمیشن موجود ہے۔ زراور کے فون سے وہ ساری تصویریں اور ویڈیوز، یہاں تک کہ نکاح نامہ آپ نے سینڈ کیا تھا، یہ ساری انفارمیشن اس کاغذ میں موجود ہے۔ لیکن فی الحال میں کاغذ کے نہیں، فون کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یمنا کے کمرے سے ملا ہے تو یقیناً چوری اس نے کیا ہوگا، اور اس میں سے ساری چیزیں چینل والوں کو آپ نے سینڈ کی تھی۔ لیکن ہمیں اس چیز سے بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ نے یہ سینڈ کی تھی یا یمنا نے فون چرایا تھا، یا آپ نے بس ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ اب کہنے سننے کو باقی تو کچھ بھی نہیں بچا تھا، لیکن پھر بھی وہ سب جاننا چاہتے تھے۔ میں نے یہ سب کچھ یمنا کے لیے کیا تھا، کیونکہ یہ زراور سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اچانک اس ملازمہ کا نام لے لیا اور سارے اس ملازمہ کی طرح متوجہ ہو گئے۔ کسی کو میری بھتیجی کا خیال تک نہیں ہے۔ میری بھتیجی میرے لیے بے حد عزیز تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں آ جائے اور بات کرنے اور کس طرح جھوٹ بولنے کی۔ یہ سب کچھ آپ اس خاندان کی جائیداد کے لیے کر رہی تھی، اور اب جب آپ سے کچھ بھی بن نہیں پا رہا تو اپنے مظلوم بننے کے لیے میرا نام لے لیا، اور تھوڑی دیر پہلے تو آپ سارا الزام مجھ پر ہی لگا رہی تھی۔ آپ کتنے سچے ہیں اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، فی الحال سچ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دادا جان اس گھر میں مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ زراور کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی تو میری زندگی خوشحال ہو جائے گی، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیوں گی، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، میری زندگی خوشحال ہو جائے گی، میں بس کسی بھی طرح زراور کو اپنی طرف متوجہ کر لوں۔ اور سے 4 سال پہلے انہوں نے مجھے شناور کے خواب دکھائے تھے۔ جب وہ اس چیز میں کامیاب نہیں اس کی تو اب انہوں نے مجھے عبداللہ کے پیچھے لگا دی، اور اب جب ان سے کچھ بھی نہیں بن رہا تو سارا الزام مجھ پر لگانے کی کوشش کر دی۔ آپ چاہتے کیا ہے؟ کوئی دین ایمان ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں چاہیے آپ کی دولت جائیداد، بس میری جان چھوڑیں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اور کتنا زبردستی مجھے یہاں روک کر رکھے گی آپ؟ ساری زندگی آپ کا شور آپ کا نہیں اس کا، آپ کے ان کرتوتوں کی وجہ سے آپ نے کبھی اپنا گھر بسانے کی کوشش ہی نہیں کی، بس دوسروں کا گھر تباہ کرنے میں ہی ماہر ہیں۔ لیکن میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، چور تو بنوا دیا آپ نے مجھے، اور مزید اس کی نظر میں گرانا چاہتے ہیں۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا دادا جان، مجھے یہ گھر چھوڑ کر جانا ہے، خدا کے لیے جو کچھ بھی ہوا آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن فی الحال مجھے یہاں سے نکال دیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ تو اس کا بدلتا ہوا انداز دیکھ رہی تھی۔ کل تک وہ ان کی چمچی بن کر گھومتی تھی، اور آج کیسے مصیبت پڑنے پر وہ سر سے پیر تک بدل گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی وہی بھانجی تھی جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور اسے اپنی جیسی زندگی دینا چاہتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ لڑکی ہمیشہ ان کے پاس رہے۔ وہ شروع سے نہ صرف حسین تھی بلکہ ان کے لیے بے حد عزیز تھی، اپنے سارے بھتیجیوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ، اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے کر آنا چاہتی تھی۔ لیکن حسین لوگ کتنے فریبی ہوتی ہیں، اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ خون تو انہی کا ہی تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کی چال بازی اس کے اندر نہ ہو؟ انہیں افسوس ہو رہا تھا اس لڑکی کے لیے۔ وہ 6-7 سال سے اپنے سسرال کے ہر لڑکے سے بات چلانے کی کوشش کر رہی تھی، اگر یہی وقت وہ اپنا گھر بسانے میں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیاب کرنے میں گزار دیتی تو یقیناً اتنا افسوس نہ ہوتا۔ ان کی شادی کو 12 سال ہو چکے تھے، اور ان 12 سال میں انہوں نے کبھی بھی مہربان شاہ کی نظروں میں اپنے لیے کوئی محبت نہیں دیکھی تھی، کیونکہ ان کے دل میں اپنے میکے کے لوگوں کے لیے محبت تھی۔ مہربان شاہ کی ٹوٹی پھوٹی زندگی کی طرف انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، اور آج انہیں ان سب چیزوں کا افسوس ہو رہا تھا۔ بہتر تھا کہ وہ اپنا گھر بساتی۔ عبداللہ، یمنا کو اس کے گھر چھوڑ کر آ جاؤ، دادا جان کی آواز نے سب کو ان کی طرف متوجہ کر دیا تھا، جبکہ شناور کو تو غصہ آنے لگا تھا۔ دادا جان اسے گھر نہیں جیل لے کر جائیں گے، ان دونوں کو جیل میں پہنچائیں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ شناور سے رہا نہ گیا تو وہ کہنے لگا، عبداللہ ہمارا حکم ہے کہ اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ دادا جان نے سختی سے کہا۔ عبداللہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے یمنا بھی تیز سے باہر نکلی تھی، جبکہ دادا جان نے سب کو اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ دادا جان نے ایسا کیوں کیا، وہ تو ان کی طرف سے کسی فیصلے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ عنایش کافی پریشان تھی، اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ دادا جان نے اچانک سب کو بھیج کیوں دی، یہاں تک کہ چاچی بیگم سے بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے؟ انہیں کوئی سزا دینی چاہیے تھی، انہیں کچھ کہنا چاہیے تھا۔ مقرر، شناور، عبداللہ اور مکرم اس وقت اوپر چھت پر تھے، نہ جانے ان میں کیا میٹنگ چل رہی تھی۔ وہ بھی زیادہ دیر کمرے میں نہ رہ سکے تو عنایا کے کمرے کی جانب جانے کا سوچا۔
اسے پتہ چل گیا تھا کہ انایا اور امریش میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، یہاں تک کہ امریش نے بھی اسے معافی مانگ لی ہے اور اسے اس بات کی بہت خوشی بھی ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تھی جب مہربان شاہ کو باہر سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور اس وقت انہوں نے کسی طرح کی کوئی شال نہیں لے رکھی تھی۔ وہ تیز سے کمرے میں واپس آئے اور ان کی دوسری شال اٹھا کر باہر واپس آتے ہوئے ان کے کندھے پر شال ڈالتی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ پہلی بار دیکھنے پر اسے لگا جیسے وہ تصویر اس کی اپنی، لیکن پھر احساس ہوا کہ وہ تصویر اس کی نہیں بلکہ افرا کی ہے۔ وہ بہت افسردہ لگ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنے باپ پر ترس آیا تھا۔ مکرش اکثر اسے کہتا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی چاچی بیگم سے محبت نہیں کی، ان کی پہلی اور آخری محبت افرا ہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ کبھی بھی یقین نہ کر سکے۔ اسے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا اگر اس کی ماں ان کی پہلی محبت تھی تو انہوں نے دوسری شادی کی ہی کیوں۔ اس کا بس یہی ایک سوال تھا۔ میری ماں بہت خوبصورت تھی، نہ اس نے ان کے ہاتھ سے تصویر لیتے ہوئے مسکرا کر کہا تو مہربان شاہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی۔ یہ لفظ خوبصورتی میری بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے شاید قدرت نے کوئی لفظ بنایا ہے نہیں۔ ان کے لہجے میں بے پناہ چاہت تھی، بہت پیار کرتے تھے آپ ان سے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، اگر میں یہ کہوں کہ میری محبت کو نبھانے کے لیے پیار لفظ چھوٹا ہے تو پھر تمہیں میری باتیں فلسفہ لگیں گی۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ اگر میری ماں نہیں تھی تو کیا آپ اس کی یادوں میں نہیں جی سکتے تھے؟ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ اس کی یادوں میں ہی تو جی رہا ہوں میں بھی اس بات کو قبول کرتا ہوں۔ اگر مرد اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے تو وہ اپنی پرانی محبت کے ساتھ ہر چیز بھول جاتا ہے، وہ اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کا آج ہی سب کچھ بن جاتا ہے، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ گی۔ اگر مرد دوسری شادی کر لے تو وہ پہلی محبت کو بھول جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان پہلی محبت کے حصار سے کبھی نکل ہی نہیں پاتا۔ میں نے بابا جان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میری دوسری شادی ممکن نہیں ہے، کہ آپ یہ سب کچھ نہ کریں۔ میں اپنی دوسری بیوی کو شاید کبھی بھی افرا کی جگہ نہیں دے پاؤں گا، لیکن بابا جان نے یہی کہا کہ کیا تم ساری زندگی اپنے بچوں کو بے ماں کے پالو گے؟ اور پھر جب میں عبداللہ اور تمہاری حالت دیکھتا مجھے لگتا تھا کہ شاید میں تم لوگوں کا باپ بن سکتا ہوں، لیکن ماں میرے لیے آسان نہیں ہے۔ تم لوگوں کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ تم مجھے روز کہا کرتے کہ تائی امی تو مکرش کی امی ہے، میری امی کدھر ہے؟ بابا میرے پاس تمہارے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ بابا جان نے مجھے اپنی قسم دی کہ اگر میں دوسری شادی کے لیے راضی نہ ہوا تو مجھ سے بات کرنا بند کر دے گا، اور اس عمر میں جا کر میں اپنے باپ کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ میں نے انہیں سمجھایا باہر کی عورت کبھی میرے بچوں کی ماں نہیں بن سکتی، لیکن انہیں لگتا تھا کہ یہ میری غلط فہمی ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ ایک ایسی عورت جو 12 سال خود اولاد کے لیے تڑپتی رہی ہے وہ میری اولاد کو اپنی اولاد سمجھے گی، اور آج کیا ہوا؟ وہ عورت میرا گھر تباہ کر رہی ہے، اور تمہارے دادا جان نے مجھے اس سے کچھ بھی پوچھنے یا کہنے سے منع کر دیا۔ کاش میں دوسری شادی نہ کرتا، کاش افرا نہ مرتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، نہ تم مجھ سے دور ہوتی، نہ اپنی اولاد کے سکون کے لیے ترستا، نہ مجھے تمہاری نفرت سہنی پڑتی، اور نہ ہی آج مجھے یہ دن ذکر پڑتا۔ کاش وہ آسمان کی طرف دیکھتے اور پلٹ کر کھڑے ہوئے اور خاموشی سے اس کے ہاتھ سے تصویر لے کر اندر چلے گئے۔ عنایش کتنی دیر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔